बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कराची में कल होने वाली जो गंभीर सूरत हाल थी उसकी कशीदगी अभी तक मौजूद है। मुख्तलिफ सियासी माहौल जो है वो गर्म आपको नजर आ रहा है। कल MQM की रैली पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद हुआ था जिस पर MQM ने शदीद एहतजाज किया। तसादुम की सूरत में अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई कि MQM के कारकुन जाँ बहक हो गए जिनकी नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा कि वज़ीर आला सिंध इस्तीफा दे दें। लेट्स वॉच हिम। वज़ीर आला, तेरी तनख्वाह सिंध असेंबली के अराकीन की तनख्वाह और उसकी तैयाशी के सारा सामान पूरा करने वाली कौम को तुमने आज उनकी माँ और बहनों पे डंडे मारे हैं। वज़ीर आला इस्तीफा दे वरना ये शहर पे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सियासी टेम्परेचर यकीनन शदीद नज़र आ रहा है। कराची की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और ये भी हम जानते हैं कि सियासी तसादुम के साथ साथ किसी भी और तरीके का एथनिक तसादुम या कोई और तसादुम होने का ख़तरा हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहता है, इसलिए रिस्ट्रेन बहुत ज़रूरी है। मगर वसीम अख्तर साहब का कहना भी ये है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो फिर वो खामोश नहीं बैठेंगे और रुख होगा उनका वज़ीर आला हाउस की तरफ। लेट्स वॉच वसीम अख्तर। मामले को ठंडा करने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर और MQM के रहनुमा अमीनुल हक को एक टेलीफोन कॉल की और कहा कि हम चाहते हैं कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। उसके बाद सईद गनी साहब ने क्या कहा उनको भी देखिए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी और वसीम अख्तर को भी वो बताया कि आगे होटल्स में PSL की जो टीम्स हैं वो ठहरी हुई हैं और उनमें बैनुल-अक़वामी कुछ प्लेयर्स भी हैं, उनका सिक्योरिटी का इशू है। वो हाई सिक्योरिटी जोन है इस वक्त, आप मेहरबानी करें उस तरफ ना जाएं। उन्होंने नहीं माना। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सईद गनी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हर कोई चाहता है कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो। आज कॉल हुई, फ़ोन पर बात हुई, वी वेलकम दैट, लेकिन अगर ये पहले ही बातचीत हो जाती तो क्या हम जो तशद्दुद हुआ उससे बच जाते, जो जान चली गई उससे बच जाते? देखें अभी जो कल की सारी डेवलपमेंट्स हैं ना, उसमें ये आप नहीं कह सकते कि कोई हमें पता था कि हो जाएगा और हमने बात नहीं की। जो एहतजाज अनाउंस किया था MQM ने वो सबको पता है, मीडिया पे आया था कि उन्होंने प्रेस क्लब जाना है और वहाँ सारे इंतजाम उन्होंने किए थे। ये तो अचानक से इन्होंने डायरेक्शन अपनी चेंज की और CM हाउस की तरफ आ गए और CM हाउस पर आना भी खैर शायद इतना बड़ा इशू ना होता, पहले भी लोग आते रहते हैं। लेकिन वहाँ जो PSL की टीम्स का स्टे है बिल्कुल CM हाउस के साथ जो होटल है उसके अंदर, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी जो है वो ख़राब हुई और हमने बारहा कोशिश की इनको समझाने की, बताने की, जो सेंसिटिविटी थी उस इलाके की उस हवाले से भी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। वो ज़बरदस्ती आए और उसके बाद फिर उनको जब वो बैठे भी रहे तब भी उन्हें बार बार गुजारिश की गई कि वो प्रेस क्लब चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। अब अगर अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं कि पहले हम बात कर लेते तो नहीं होता। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अल्लाह करे कि MQM जो है वो बातचीत के जरिए करने पे आ जाए, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की हालत है जिसमें MQM बराबर की जिम्मेदार है कि 350 अरब रुपए का मिनी बजट है, लोगों के ऊपर बोझ डाला है, गैस नहीं मिल रही है लोगों को, पेट्रोल महंगी हो गई है, बिजली में हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वो 4-4.5 रुपए लोगों से ले रहे हैं, यूरिया लोगों को नहीं मिल रहा, आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, आगे वीट का फिर बहरान आने वाला है। इस किस्म के जो बेशुमार अवामी इश्यूज हैं ना, उस पे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की चीज़ें की गई हैं और शायद आगे भी जमातें करें। आप देखें ना कि करप्शन में पाकिस्तान 140वें नंबर पे आ गया है और एक दिन भी खबर नहीं चली, उसके बाद चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ निकल गई। तो ये इस हुकूमत की एक बड़ी सलाहियत है इनके अंदर कि ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं, लोगों की तवज्जो किसी और तरफ ले जाते हैं, जो अपनी नाकामियाँ होती हैं उसको पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो इस वक्त हो रहा है वो मुझे उसी मनसूबाबंदी का हिस्सा लगता है। अल्लाह करे बातचीत के जरिए अंदाजा हो जाएगा आपको कि ये संजीदा है कि नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है कि वो बातचीत के जरिए मसले कल की तरफ आएंगे। लेकिन वापस अगर कल के इवेंट्स की तरफ आएँ, क्योंकि बाहर हाल तशद्दुद हुआ, बाहर हाल एक शख्स की जान चली गई। वसीम अख्तर साहब और दीगर रहनुमाओं को आप ये कह रहे हैं या बार बार कह रहे हैं कि उनको बताया गया था कि PSL के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको बाहर सिक्योरिटी देनी है, लेकिन वसीम अख्तर साहब इसको डिनाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि वसीम अख्तर साहब को नहीं पता था ये बात?
دیکھیں میں نے تو کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے نہ صرف وسیم اختر کو بتایا تھا بلکہ خالد مقبول صدیقی کو بھی بتایا تھا، اور ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا ہے جس میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ خالد مقبول صدیقی کو اور امین الحق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 بجے یہاں سے ان ٹیمز کی موومنٹ ہے، مہربانی کریں آپ یہاں سے چلے جائیے، ان کو یہاں سے جانا ہے۔ اب اگر اس کو بھی وہ جھٹلا دیتے ہیں تو میرے پاس تو کوئی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ کہ انہیں پتا تھا۔ اگر چلے میں تو کہتا ہوں فوت سے نہیں کہا کسی نے، بچے کو پتا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کی جو ٹیمز ہیں وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں، سب کو پتا ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا نہیں تھا اور مجھے کسی اور ہوٹل کا بتایا، تو اس بھولے پن پہ میں صدقے ہی جاؤں اور کیا کر سکتا ہوں۔ آج ایک ٹویٹ آئی ہے آپ کی جماعت کے اہم رہنما ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس تشدد سے ایم کیو ایم کارکن کی موت ناقابل قبول ہے اور اس معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جا سکتا تھا۔ کیا سارے واقعات کی تحقیقات کی جاری ہیں یا ہمیں پتہ چلے گا کہ کون رسپانسبل ہے اس کارکن کی موت کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس پہ کل سے میں بھی کہہ رہا ہوں، سیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انفارچونیٹ تھا کہ یہ ہوا اور یہ خوشی سے نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا تھا کہ یا تو ان کو بھی کئی دنوں تک کے لیے دھرنے پہ بیٹھے رہنے کی اجازت ہوتی اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی اگر چھوٹا موٹا واقعہ وہاں ہو جاتا تو پاکستان کی کتنی بدنامی دنیا بھر میں ہونی تھی، اور آپ کے جو کھلاڑی آئے ہوئے باہر سے شاید واپس چلے جاتے۔ کل وہ پریکٹس کے لیے ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکے، کوئی اچھا میسج تو نہیں کیا ہوگا دنیا بھر میں آپ کی اس حرکت کی وجہ سے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو کہا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اخبار میں جو پڑھا کہ جی ایک شخص کی جان چلی گئی اور اس طرح زخمی ہو گئے اور پولیس کی جو ایکشن تھا اس میں، تو میں نے انہیں بتایا کہ جو ہمارے پاس حقائق ہیں، جو ہمارے پاس فیکٹس ابھی تک آئے ہیں، اس کے مطابق جو شخص ہلاک ہوئے ہیں کل، جس کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس احتجاج میں پولیس کے تشدد سے ہلاک ہوئے ہیں، وہ جو ایم کیو نے پہلے کہا تھا کہ جناح ہاسپٹل میں دوران علاج ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ہم نے ریکارڈ چیک کیا، جناح ہاسپٹل میں کوئی شخص اس نام کا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی اس طرح سے ہلاکت ہوئی تھی۔ 3 افراد زخمی گئے تھے، وہ ٹھیک ہو کے واپس چلے گئے، اسی وقت وہ ایڈمٹ بھی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد رات کو 8:30 بجے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ایک ہاسپٹل ہے، دل کے بیماریوں کا ایک ہاسپٹل ہے جو چیف منسٹر ہاؤس سے تقریباً کوئی 16 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پر یہ گئے ہیں اسلم صاحب، اور وہاں ان کو پہلے ٹریٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریفر کر دیا گیا این آئی سی بی ڈی کو۔ این آئی سی بی ڈی وہ جگہ ہے جو چیف منسٹر ہاؤس سے شاید 2 یا 4 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ تو اگر تو ہم بات مان لیں کہ جی پولیس کا تشدد ہوا تھا، زخمی ہو گئے تھے، تشویشناک حالت میں تھے، تو فوری طور پر زخمی کو لے جانے کے لیے سول ہاسپٹل قریب تھا، جناح ہاسپٹل قریب تھا، این آئی سی بی ڈی قریب تھا، اور کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل قریب تھے، لیکن وہ کہیں نہیں لے کر گئے، اور ان کو پھر 2.5 گھنٹے کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے۔ تو یہ بہت اس میں سوالات ہیں، اور میں نے تو آج پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اگر تو ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ہلاکت پولیس کے تشدد سے ہوئی ہے، تو میں نے ان سے اپیل کی کہ برائے مہربانی آپ اسلم صاحب کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دیں، تاکہ جو ان کا ریئل کاز آف ڈیتھ ہے اس کو ہم پہنچ سکیں اور پتہ چل سکے کہ واقعی اگر پولیس کے تشدد سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے تو پھر جو ذمہ دار ان کے خلاف ہم کارروائی کریں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، اینڈ وی بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ اب ذرا لارجر پکچر پہ آ جاتے ہیں۔ 27 فروری کو پیپلز پارٹی بھی وفاق کے خلاف لانگ مارچ کرنے کی ارادہ رکھتی ہے۔ اگر وفاق بھی ایگزیکٹلی وہی کرے جو آپ لوگوں نے کیا ہے، کہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتے، تو پھر کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ احتجاج نہیں کریں گے جہاں پی ایس ایل کی ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہوں۔ ہم کسی ایسی جگہ احتجاج نہیں کریں گے جہاں ملک کا تماشا بنے۔ ہم کسی ایسی جگہ احتجاج نہیں کریں گے جہاں پر جو ملک کو سیکیورٹی تھریٹس درپیش ہیں اس کے اندر کوئی اضافہ ہو۔ تو کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اور ہمارا جو احتجاج ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی۔ ہم اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گیس نہیں مل رہی۔ ہم اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں روزانہ ہر مہینے میں 2 دفعہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ ہم اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہر مہینے میں آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ ہم اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دوائیاں مہنگی مل رہی ہیں۔ ہم اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ چینی مہنگی ہو رہی ہے۔ ہم اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے ایل این جی نہ منگوائی اور فرنس آئل کو جو ہے آپ نے اس پہ بجلی بنائی جس کا بوجھ آپ نے ملک کو قوم کے اوپر ڈالا ہے۔ تو ہمارے جو ایشوز ہیں وہ اس ملک کے ہر آدمی کا ایشو ہے، جس سے اس ملک کا ہر آدمی پس رہا ہے
ہم اس کی آواز بن کر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر آدمی اتفاق کرتا ہے کہ مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، کرپشن بھی ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جو کل والا واقعہ ہے، جو کسی طور پر بھی اگر ایم کیو ایم اس کو جسٹیفائی کر دیتی ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے وہ گئے تھے وہاں پر، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ 140 نمبر جو کرپشن میں آیا ہے اس کو الٹا کرنے کے لیے گئے تھے، اور دنیا کے جو کھلاڑی آئے ہیں ان کو بتانے گئے تھے کہ دیکھیں پاکستان کتنا پرامن ملک ہے اور یہ کہ شاندار آپ کی ہماری جو مہمان نوازی ہے، تو ٹھیک ہے پھر بالکل ہمارے ساتھ بھی وہ کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کل ہوا ہے اسی وقت جماعت اسلامی بھی 28 دن سے احتجاج کر رہی ہے۔ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، وہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس پر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کام کریں گے جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستان کا امیج جو دنیا میں خراب ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ حالت مجبوری حکومت کو اقدام کرنا پڑا۔ ہم نے خوشی سے بالکل بھی نہیں کیا، اور ہمارا جو مارچ ہے اس کا اور کل کے احتجاج کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ دوبارہ بلدیاتی بل پر آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اب پراپر وزیر اعلیٰ سندھ نے خاص طور پہ ایم کیو ایم کو بلدیاتی بل پر بات چیت کی آفیشیل دعوت دی ہے۔ اگین یہ سوال کہ یہ پہلے کیا جا سکتا تھا، اس لیول تک کیوں آئی بات؟ 28 دسمبر 2021 کو جب سندھ اسمبلی میں ہم نے 2013 کے قانون میں کچھ ترامیم کی، اس ترمیم کو منظور ہونے سے پہلے بھی ناصر حسین شاہ جب اس کو پیش کر رہے تھے ترمیم کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون کوئی آسمانی صحیفہ تیار ہیں، آپ بیٹھیں اور ہمیں تجاویز دیں، ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے۔ انہوں نے احتجاج کیا، باہر چلے گئے۔ ہم نے پھر پریس کانفرنس کی، پھر گزارش کی کہ جناب آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، حل کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب کا رابطہ بھی کئی لوگوں سے رہا، ہم نے کچھ اور جماعتوں کو وزٹ بھی کیا۔ جب دوبارہ گورنر صاحب نے یہ بل واپس بھیجا، اس میں پھر ہم نے کچھ چیزیں گورنر صاحب کے کہنے پہ چینج کر دی، وہ بھی چینج کی۔ اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کیا، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جناب بیٹھ کر بات کریں، ہم اس کو حل کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے ایک دن بتا دیجیے 28 دسمبر 2021 سے لے کر آج تک کہ کسی ایک موقع پر کسی ایک شخص نے یہ کہا ہو کہ ہم اس قانون پر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ البتہ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ 2001 کا قانون جس کا مطالبہ اگر ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی کرتی ہے کہ وہ قانون نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قانون پورے ملک میں کہیں پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس قانون کو بحال کرنے کا مطالبہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہے۔ تو صوبہ سندھ کے لیے انوکھا قانون اپوزیشن کی فرمائش پر تو ہم نہیں بنا سکتے نا۔ تو ہم بات چیت کرنے کو آج بھی تیار ہیں، پہلے دن بھی تیار تھے، لیکن ان کی سنجیدگی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تماشا بنائیں اور میڈیا میں اپنی سپیس بنائیں، اس قسم کے نان ایشوز کو کریٹ کریں، وہ شاید کرتے رہیں گے۔ بس غنی صاحب، ہمیں تو مسلسل یہ بات تاثر آیا کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے سب کچھ ٹھیک ہے، اٹس آل گڈ۔ وزیر اعلیٰ سندھ اپوزیشن کو باقاعدہ تانے دیتے رہے اقلیت کے، مگر آج آپ کو پھر انہی سے بات چیت تو کرنی پڑی ہے، تو پریشر تو ڈال دیا اپوزیشن نے آپ پر۔ یار اب مجھے ایک بات بتائیے، ہماری حکومت نے قانون بنایا ہے، وہ ہماری رائے میں بہت اچھا ہے، ایم کیو ایم سمجھتی اچھا نہیں ہے، جماعت سمجھتی اچھا نہیں ہے، ان کی رائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ بھائی قانون ایک بنایا ہے، ہم نے اپنی دانش پہ اچھا بنا دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتری ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ لیکن اسمبلی میں مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کی کون سی اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن جا کے لیجسلیشن کرواتی ہے، جس میں اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہوتی ہے؟ مجھے بتا دیجیے، کوئی مثال دے دیجیے۔ اگر تو پنجاب میں قانون نون لیگ کے کہنے پہ بنتا ہے، خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے کہنے پہ بنتا ہے، بلوچستان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ بنتا ہے، پھر ہم بنا دیں گے ان کے کہنے پہ یہاں پر بھی۔ لیکن یہ تو جو جماعت اکثریت میں ہوتی ہے اس کا حق ہے، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس کا اختیار ہے۔ ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم ہی قانون بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ تو نہیں کر سکتے نا یہ کام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور جو چیف منسٹر کی بات تھی وہ بھی ٹھیک تھی کہ اسمبلی میں جس جماعت کی اکثریت ہوتی ہے، جس اطاعت کی اکثریت ہوتی ہے، وہی قانون سازی کرتے ہیں، اور اقلیت میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو نہیں کر سکتی۔ اب اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات نہیں کہنے چاہیے، تو بھائی یہ تو حقیقت ہے، اس کو اگر کوئی جھٹلانا چاہتا ہے تو جھٹلاتا رہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک تجویز دی ہے، کل میں نے شاہ رضا صاحبہ سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک صوبائی فائنانس کمیشن نہ بنے اور نہ کمیشن کے تحت جو فنڈز ہیں بلدیات کو منتقل نہ کیے جائیں، تب تک صوبوں کو اگلا NFC ایوارڈ نہیں دینا چاہیے، اور اسے آئین کا حصہ بنانے کی انہوں نے تجویز دی ہے۔ یور کامنٹس؟ بہرحال یہ تو جو بات کہی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں آئین کا حصہ بنایا جائے، پہلے تو آئین میں ڈلوا دیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ ہونے والی بات ہی نہیں ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ فرمائش خواہش لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی بدقسمتی سے کوئی نمائندگی نہیں ہے قومی اسمبلی سینٹ میں، لیکن کسی ایک سے چاہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہاں وہ جمع
کروا سکتے ہیں اور کروائیں، تو دیکھیں اس پہ کیا بات ہوتی ہے. سو اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے جو بلدیاتی ایکٹ پر نظر ثانی کر کے ایک متفقہ قانون لے آئیں. کیا اس پر حکومت غور کر رہی ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں گزارش کروں، جماعت اسلامی کی ڈیمانڈز میں اور ایم کیو ایم کی اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز میں فرق. جماعت جو میئر اور ٹاؤن چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ کونسل کا ممبر ہو، یہ جماعت اسلامی کہتی ہے. جبکہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتی ہیں. حالانکہ ہم نے پہلے یہ قانون میں کر دیا تھا، لیکن باقی جماعتوں نے اعتراض کیا، جماعتوں نے اعتراض کیا، گورنر صاحب نے اعتراض کیا، ہم نے اس کو چینج کر دیا. اب جماعت اسلامی کچھ اور کہے گی، یہ کچھ اور کہیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے نا. سب کو تو ہم ایک ساتھ نہیں شامل کر سکتے. اور یہ اپنی ذہن میں رکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، قانون ہم ترمیم ان کے کہنے پہ کچھ کر سکتے ہیں، بہتری کر سکتے ہیں، لیکن ان کی فرمائشیں ہم پوری نہیں کر سکتے. اور یہ اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ ان کا کام بھی نہیں ہے. دیکھیں، اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو قانون بنایا وہ غلط اور پیپلز پارٹی بڑا ظلم کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے تباہی پھیر دی، چلیں ان کی رائے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگلے انتخاب میں وہ لوگوں کے پاس جائیں اور جا کر بتائیں کہ جناب پیپلز پارٹی نے تو یہ بربادی کر دی ہے، انہوں نے یہ قانون غلط بنا دیا، ہم آ جائیں گے تو ہم یہ اچھے کام کریں گے، یہ ہم دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے، یہ ہم بلدیاتی نظام لے کر آ جائیں گے، لہٰذا ہمیں ووٹ دو. لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے، ان کی اکثریت ہو جائے گی، اس کے بعد وہ قانون بنا لے اپنی مرضی کا جس طرح چاہتے ہیں. لیکن فی الحال تو وہ یہ نہیں کر سکتے نا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی میں جس طرح کا قانون چاہتا ہوں وہ بنا دیں اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے. یہ عملی طور پر ہونا ممکن ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم کوئی قابل عمل تجاویز کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو رویہ، جو طریقہ کار ہے، اس کے پیچھے صرف قانون کی تبدیلی نہیں ہے. کراچی شہر میں جو اس وقت پولیٹیکل ویکیوم ایم کیو ایم کی بدماشی ختم ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے، ہر جماعت اس کو فل کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی اپنی خدمت کے ذریعے لوگوں کو پارٹی میں شامل کر کے، لوگوں کو سروس فراہم کر کے گراؤنڈ بنا رہی ہے. اور حالیہ جو کراچی کے انتخابی نتائج اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کی جو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں بے تحاشا کمی ہوئی ہے. اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دونوں جماعتیں یا جماعت اسلامی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اس کو ہم کم کریں اور وہ جو گراؤنڈ ہے اس کو ہم ریگین کر لیں. تو وہ کوششیں کر رہے ہیں. اصل جھگڑا کراچی میں انتخابات جیتنے کے لیے کوششیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو خراب کر کے جماعتیں کرنا چاہتی ہیں. بنیادی طور پر اور جو ایشوز ہیں وہ اتنے شاید ان کے لیے اہم نہیں ہیں. سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ. سعید غنی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بہرحال قانون بنانا حکومت ہی کا استحقاق ہے. جس کے پاس میجورٹی ہے وہی قانون بناتا ہے. آن بورڈ لیا جا سکتا ہے دوسروں کو، لیکن وہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے اس قانون کو. ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ایم کیو ایم کی گریونسز کیا ہیں، وسیم اختر صاحب کی شکایات کیا ہیں، ہمیں جوائن کریں گے رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. وسیم اختر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق صاحب کو ٹیلی فون کیا. ایک انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے، بات چیت ہو سکے، افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو. کیا معاملات حل ہو جائیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا یہ ایک سیاسی موو ہوتا ہے ہمارے ہاں. پورے ملک میں جس طرح کی پالیٹکس ہے کہ نوٹس لے لیا حادثے کے بعد یا فون کر کے تعزیت کر لی، معذرت کر لی، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. بیڈ گورننس جتنی صوبے میں ہے میں نہیں سمجھتا پورے ملک میں کہیں ہے. کرپشن اینڈ بیڈ گورننس، آپ کی غلط پالیسیز، عوام دشمن پالیسیز، اس کو بہتر کرنا ہوگا. یہ وقتی طور پہ تو آپ نے کسی کو کال کر لی، یہ سلوشن نہیں ہے. اور 14 سال سے آپ اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہو، اس شہر پہ غیر مقامی لوگ حکومت کر رہے ہیں. یہاں سے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں جن کو یہاں کا نہیں پتا کراچی شہر کا، نہ کراچی ان کو ووٹ ڈالتا ہے. تو کم از کم یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے کچھ پالیسیز بنائیں، کچھ ڈیسیشنز لیں ان دا بیٹرمنٹ آف دا سٹی اینڈ دا پروونس. ہم کوئی اپنا سیاسی فائدہ نہیں مانگ رہے، مگر آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، آپ تو اور خرابیاں کر رہے ہو. سی ایم صاحب جتنے عرصے سے سی ایم ہیں، آپ ایک چیز بتا دیں پورے صوبے میں بہتری کی. لاڑکانہ، سیون، دادو تباہ حال ہیں. مٹھی میں ابھی 53 بچے مرے ہیں.
مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اور صاحب اقتدار جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموشی سے دیکھ رہی ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹ اٹس لائک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. مطلب آپ جو مرضی آئے وڈیرا ذہنیت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. جیسے اوتاق میں ایک وڈیرا اپنے فیصلے کرتا ہے وہ ہو رہا ہے یہاں اس شہر میں. آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں کتنے دنوں سے دھرنا دیے ہوئے، سارے ٹریڈرز، سارے بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس، فیڈریشن، سب اگینسٹ ہیں اس کالے قانون کے لیے جو امینڈمنٹ کیے انہوں نے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے شہروں میں پوری دنیا میں کس طرح سے میونسپل کارپوریشنز یا بلدیاتی نظام کام کرتا ہے. پتہ سب ہے مگر کرنا نہیں چاہتے، اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ غم و غصہ ہے پوری عوام کا جو آپ پورے شہر میں احتجاج دیکھ رہے ہیں. تو جب اتنے عرصے سے احتجاج ہو رہے ہیں تو سی ایم صاحب کا فرض نہیں بنتا کہ لے کے بیٹھیں سب کو، سب کے سجیشنز لیں، اس حساب سے لوکل باڈیز ایکٹ بنایا جائے. وائی ناٹ؟ تو یہ سوچ ہی نہیں ہے. وسیم اختر صاحب، جو آپ لوگوں نے مین مطالبات کیے تھے، ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ آئی جی کو ہٹایا جائے، کارکنان کو رہا کیا جائے. سعید غنی صاحب سے جب یہ بات پوچھی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کارکنان حراست میں لیے گئے تھے وہ اسی وقت رہا کر دیے گئے تھے، اور آئی جی کے معاملے پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ وفاق کا معاملہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی؟ دیکھیں بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو میں نے بتایا نا، یہ تو صرف سٹیٹمنٹس ہیں. آپ نے رہا کر دیا سب کو. ایک آدمی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، شیل آنکھ میں لگا ہے. ایک بچہ ماں کی گود میں سیریس ہے اس وقت، اس کو شیل لگا ہے. ایک آدمی جان سے چلا گیا، آج اس کا جنازہ تھا، ابھی وہاں دفنا کے آ رہا ہوں میں. تو آپ نے آدمی رہا کر دیے. واٹ اباؤٹ all this happened؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ رسپانسبلٹی کس پہ فکس کی جائے گی؟ وہ جان سے چلا گیا آدمی. آپ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے رہا کر دیا. واہ، مطلب یہ کون سی حکومت چلا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. اگر آ رہا ہوتا تو پورے پاکستان میں سارے صوبے ترقی کر رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں وہاں. ہمارا صوبہ جو ہے بدقسمتی سے اور پیچھے جا رہا ہے ہر چیز میں. کرائم عروج پہ اس وقت. پولیس کرمنلز کو نہیں پکڑ رہی، عورتوں کو ڈنڈے مار رہی ہے. کرمنلز کو پکڑے نا، جو روز سیل سنیچنگ ہوتی ہے، لڑکے مر جاتے ہیں. یہ بھی کہا سعید غنی صاحب نے کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے بتا دیا تھا کہ آگے ہوٹلز میں پی ایس ایل کے ٹیمز اور غیر ملکی کھلاڑی موجود ہیں، سیکیورٹی رسک بہرحال موجود تھا. سو وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ دن مؤخر بھی کر سکتے تھے اپنا احتجاج، اسی وقت کیوں کیا؟ ہم ایک جمہوریت پسند جماعت ہیں، ہمارا حق ہے احتجاج کا. پی ایس ایل کی ٹیم اپنی جگہ ٹھہری ہے. ہم ہوٹل کے اندر گھس کے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم سڑک پہ سے جا رہے تھے اور پرامن احتجاج تھا ہمارا. ہمیں میٹروپول، اگر ایسا تھا تو میٹروپول پہ روک لیا جاتا، ہمیں جانے دیا گیا میٹروپول سے آگے. ہم تو آگے گئے ہیں. ہم نے ان کو بتایا اگر ایسا ہے پی ایس ایل کی ٹیم ٹھہری ہوئی ہے، ہم سائٹ پہ ہو جائیں گے، آپ گاڑیاں نکال کے لے جائیں جب بھی جانا ہے آپ کو. ہم امن پسند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں، اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں. سی ایم صاحب کا گھر، سی ایم ہاؤس ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے. تو ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں نا بھائی. پرامن احتجاج تھا. کیا یہ طریقہ ہے احتجاج روکنے کا کہ لوگوں کو مارو؟ ڈاکو مرتا نہیں ہے آپ سے، اس سے ڈر لگتا ہے آپ کو. کوئی ڈنڈے لے کے روڈ پہ بیٹھ جائے، ہتھیار لے کے بیٹھ جائے تو اس کے مطالبات سارے مان لیتے ہو آپ. ہم تو پرامن بچوں کے ساتھ تھے، مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئی تھی. بٹ وسیم اختر صاحب، کچھ باتیں جو وہ اب ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی میں سامنے رکھ دیتی ہوں. مثلا خالد مقبول صدیقی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے تمام معاملے کو غیرت لڑکانے سے تشبیہ دی. اس پہ بھی کچھ اینالسٹ کا، کچھ پیپلز پارٹی کی جماعت سے تعلق رکھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ جیسے یہ ایک کارکنان کو بھاڑنے والی بات ہے. پھر کچھ اطلاعات آئیں کہ دکانوں کو بند کروانے کا بھی کہا گیا ہے، اور شاید وہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. آپ کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی، کیا ایسا ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے اپنا احتجاج کیا ہے، اس پہ ہم نے اس پہ وارننگز بھی دی ہیں، الٹیمیٹم دیا ہے، اور دیٹس اٹ. اگر احتجاج ہوگا تو پورے کراچی میں ہوگا. یہ تو ہم نے کہا ہے ہم کریں گے احتجاج. احتجاج ہمارا حق ہے اس کالے قانون کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف. ٹنڈو والا یار میں ہمارا ایک آدمی مار دیا انہوں نے،
اور ان کی جو بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی، جو ٹیررسٹ ونگ ہے ان کا، ملیٹنٹ ونگ ہے، ان کے لوگ اس قاتل کے ساتھ بیٹھ کے سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یہ، تو غم و غصہ بڑھے گا نہیں؟ یہ طریقہ ہوتا ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کا؟ وہ ایک مرڈر کرایا، اس کے بعد آپ نے کراچی میں مرڈر کیا. یہ قاتلوں کی جماعت ہے، آج کی نہیں، 1970 سے لے کے آج تک ان کا کام ہی یہی ہے. پکا قلعے کا واقعہ دیکھ لیں، حیدرآباد کا میسیکر دیکھ لیں، 27 تاریخ جب بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا، اس کے بعد جو سندھ میں حال ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے. یہ لٹیروں کی جماعت ہے. وسیم صاحب، ہم جانتے جاتے جماعت اسلامی مسلسل دھرنا دے رہی ہے. حافظ نعیم صاحب کو بھی ہم نے کل پروگرام میں لیا، انہوں نے کہا کہ سب الگ الگ احتجاج کرے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں. اب شاید سیاسی فائدہ نظر آیا ہے تو سب اس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اپوزیشن مل کر احتجاج کرتی؟ دیکھیں، ایشو ایک ہی ہے، وہ الگ ایک جماعت ہے، ہم الگ ایک جماعت ہیں. ایشو ایک ہی ہے، لوکل باڈیز کا جو ایکٹ ہے، وہ کالا قانون، وہ ختم کیا جائے. تو اتنے سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ مشورے دوسری جماعتوں کو دے رہے ہیں، خود کیوں نہیں مان جاتے؟ یہ خود ساری جماعتوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ان کے سجیشنز لیں اور اچھا ایکٹ بنا لیں. وہ نہیں کریں گے، دوسری جماعتوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیٹھ کے. احتجاج ہمارا حق ہے، ہم کر رہے ہیں احتجاج. وزیر اعظم نے بھی واقعے کا نوٹس